ये हमारे माबूद हैं, हम उनसे बारिश मांगते हैं और ये हमारी दुआएं पूरी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जो अल्लाह की सबसे बेहतरीन तख्लीक है वो कैसे पत्थरों और लकड़ियों को सजदा करने लगा? आखिर वो कौन सा पहला लम्हा था जब इंसान ने तौहीद को छोड़कर शिर्क का रास्ता इख्तियार? क्या कौम नूह वाकई पहली कौम थी जिसने बुत पूजना शुरू किए? और आखिर वो 5 बुजुर्ग कौन थे जिनके नाम पर बुत परस्ती का आगाज हुआ? शैतान ने आखिर क्या चाल चली जिसने पूरी इंसानियत को गुमराही में मुब्तला कर दिया? बनी इसराइल ने जिन्होंने समुंदर के फटने का मौजज़ा देखा था, चंद दिनों में बछड़े की पूजा क्यों शुरू कर दी? काबा जो तौहीद का घर था उसमें 360 बुत कैसे पहुंचे? आज की दुनिया में बुत परस्ती कैसे जारी है? क्या हम में से भी कोई नादानस्ता तौर पर शिर्क में मुब्तला हो सकता है? कब्रों में मुरादें मांगना, तावीज पहनना, नजूमियों के पास जाना, क्या ये सब भी शिर्क की शक्लें हैं? ये तमाम सवालात और इनसे भी ज्यादा आज की इस वीडियो में हम कुरान और अहादीस और मुस्तनिद तफासीर की रोशनी में जाने। ये सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगियों के लिए एक अहम सबक है। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर जहां हम समझेंगे कि बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ और आज हमें क्या सीखने की जरूरत है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इन्हें और इनकी औलाद को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और ताऊत से बचो। इब्तदा में तमाम इंसान तौहीद पर कायम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले की 10 सदियां, जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, तमाम लोग इस्लाम पर थे और अल्लाह की इबादत करते थे। ये दौर अमन और हदायत का दौर था जहाँ लोग अपने खालिक को पहचानते थे और इसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करते थे। बुत परस्ती की कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू होती है। सही बुहारी में है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि कौम नूह में 5 लोग थे, वद, सवा, यहूस, यऊक और नसर। ये इतने नेक और साले थे कि लोग इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। ये बुजुर्ग लोगों को नेकी की तालीम देते थे, गरीबों की मदद करते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। उनकी जिंदगियां नमूना थीं और लोग इनके तर्ज अमल से मुतासर होकर नेकी की तरफ राग़िब होते थे। जब ये नेक लोग फोत हुए तो इनकी कौम को उनकी याद बहुत सताने लगी। लोग उनके बगैर उदास और तन्हा महसूस करते थे। वो सोचते थे कि अगर ये बुजुर्ग हमारे साथ हो तो हमें नेकी की राह याद रहती। ये वो नाजुक लम्हा था जब शैतान ने अपना खेल शुरू किया। शैतान ने इंसानी शक्ल में आकर लोगों से कहा, क्यों ना तुम अपने इन नेक बुजुर्गों की तस्वीर बना लो, उनके मुजस्मे तैयार करो ताकि तुम्हें उनकी याद आए और तुम नेकी की तरफ राग़िब हो। जब तुम उनकी शक्लें देखोगे तो तुम्हारे दिल में इबादत का जज्बा पैदा होगा। ये मशवरा बज़ाहिर मासूम और नेक नियति पर मबनी लगता था। क्या हर्ज है? अच्छा, आखिर उनकी तस्वीरें और मुजस्मे बनाने में हर्ज ही क्या है? पहली नस्ल ने ये मुजस्मे सिर्फ याद के लिए रखे। वो जानते थे कि ये पत्थर और लकड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। वो इनके सामने खड़े होकर अपने बुजुर्गों को याद करते और फिर अल्लाह की इबादत करते। लेकिन जब दूसरी नस्ल आई तो उनका ताल्लुक इन बुजुर्गों से बराह रास्त नहीं था। उन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी थी और अपने बुजुर्गों को इन मुजस्मों के सामने एहतराम करते देखा था। तीसरी नस्ल तक पहुंचते पहुंचते असल मकसद मुकम्मल तौर पर भूल गया। लोग ये भूल गए कि ये महज यादगार थी। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में ये वसवसा डाला कि ये बुजुर्ग अल्लाह के बहुत करीब थे, अगर तुम इनसे दुआ मांगो तो ये अल्लाह तक तुम्हारी बात पहुंचा देंगे। और यूं आहिस्ता आहिस्ता ये मुजस्मे इबादत का मरकज बन गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में फरमाया, और उन्होंने कहा कि हरगिज न छोड़ना अपने माबूदों को और ना छोड़ना वद को, ना सवा को, ना यगूस को और यऊक और नसर को। इस आयत से हमें पता चलता है कि किस हद तक ये लोग इन बुतों से जुड़ गए थे कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी तो उन्होंने इनकार कर दिया। दोस्तों, इंसान की फितरत है कि वो जिस चीज़ से मोहब्बत करता है वो इसको देखना चाहता है, उसको महसूस करना चाहता है, उसको अपने सामने रखना चाहता है। लेकिन अल्लाह ताला को ना देख सकना और ना ही महसूस कर सकना बाज़ लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है। शैतान इसी कमज़ोरी को इस्तेमाल करता है। कुरान पाक में बनी इसराइल की मिसाल बयान की गई है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो कौम ने सामरी के बहकामे में आकर एक बछड़े का बुत बना लिया। ये कौम वही थी जिसने बहीरा कुलज़म के फटने का मौजज़ा देखा था, फिरऔन की गरकाबी देखी थी, मनो सलवा खाया था, लेकिन फिर भी चंद दिनों में बुत की तरफ माइल हो गई।
اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا نازک ہو سکتا ہے اگر وہ علم اور یاد الہی سے دور ہو جائے۔ یہ امتحان تھا کہ کیا وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ پر ایمان رکھ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک آتے آتے بت پرستی ایک مکمل نظام بن چکی تھی۔ ان کے والد آزر خود بت تراشتے تھے اور یہ ان کا پیشہ بن چکا تھا۔ لوگ مختلف بتوں کو مختلف طاقتوں کا مالک سمجھتے تھے۔ کوئی بارش کا دیوتا، کوئی دولت کا، کوئی صحت کا، کوئی جنگ میں فتح دلانے والا۔ بازاروں میں بت فروخت ہوتے تھے اور لوگ انہیں خرید کر گھروں میں رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا، کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کچھ سوالات پوچھے کہ کیا یہ بت تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ بت تمہاری آواز سن سکتے ہیں؟ جن کا جواب ان کی قوم نہ دے سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ایک زبردست تجربہ پیش کیا۔ جب سب لوگ میلے میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور غصے سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو، شاید اس نے کیا ہو۔ لوگوں نے جواب دیا، آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تو پھر تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان؟ یہ تو خود اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتی، تمہاری کیا مدد کریں گی؟ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ آخر عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، جو کہ توحید کا مرکز تھا۔ صدیوں تک عرب توحید پر قائم رہے، لیکن پھر ایک واقعہ پیش آیا جس نے عرب میں بت پرستی کا دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے عرب میں کوئی بت نہیں تھا۔ عمرو بن لہی خزائی، جو مکہ کا ایک با اثر اور معزز شخص تھا، شام کے سفر پر گیا۔ وہاں اس نے عمالقہ قوم کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان سے بارش مانگتے ہیں اور یہ ہماری دعائیں پوری کرتے ہیں۔ عمرو بن لہی نے سوچا کہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ضرور کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کی جہالت اور کم علمی نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید یہ درست ہو۔ وہ حبل نامی بت ساتھ لے آیا اور کعبہ کے اندر رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لہی کو دوزخ میں اپنی آنتیں کھینچتے دیکھا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے عرب میں بت پرستی شروع کی۔ آہستہ آہستہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھ دیے گئے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ لوگ حج کرتے وقت بھی ان بتوں کو طواف کرتے تھے۔ قریش نے لات، عزا اور منات نامی 3 بڑے بتوں کو بہت مقدس سمجھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ آج بھی دنیا میں لاکھوں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں 33 کروڑ دیوی دیوتا، مندروں میں بڑی بڑی مورتیاں اور تہواروں میں ان کا جشن منایا جاتا ہے۔ دیوالی پر لکشمی کی پوجا، ہولی پر کرشن کی یاد اور گنیش کی مورتیاں بنا کر سمندر میں بہائی جاتی ہیں۔ بدھ مت میں بدھا کی مورتیاں پوجی جاتی ہیں، جبکہ خود بدھا نے کبھی اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ ایک اصلاح کار تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے ان کو معبود بنا ڈالا۔ لیکن کیا بت پرستی صرف مورتیوں تک محدود ہے؟ قرآن اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بھی چیز اللہ کے مقابلے میں محبت، خوف یا اطاعت کا مرکز بن جائے وہ بت بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ یہ اس لیے کہ یہ قبر پرستی کی طرف لے جا سکتا ہے، جیسا کہ قوم نوح میں ہوا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ اولیاء کی قبروں پر جا کر وہاں مرادیں مانگتے ہیں، مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ان کی مشکلیں حل کر دیں گے۔ حالانکہ قرآن واضح کرتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں اور نہ فائدہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور بتوں سے دوری کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو، حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو، سب نے یہی پیغام دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ کو فتح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر داخل ہو کر تمام بتوں کو اپنی لاٹھی سے گرایا اور یہ آیت پڑھی، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے
وہ 360 بت جو صدیوں سے کعبہ کے گرد تھے سب توڑ دیے گئے. کعبہ دوبارہ توحید کا گھر بن گیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تھا. لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ بت جنہیں وہ طاقتور سمجھتے تھے خود کو نہ بچا سکے. یہ ایک واضح ثبوت تھا کہ یہ بے جان چیزیں کسی کام کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ وہاں کے بت توڑ دیے جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا گیا اور انہوں نے وہاں کے تمام بت توڑ دیے. یوں پورے عرب سے بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا. یہ تاریخ محض ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج بھی ہمارے لیے زندہ سبق ہے. بت پرستی کا آغاز ایک نیک نیتی کے ساتھ ہوا تھا لیکن شیطان کی چلاکی اور لا علمی نے اسے شرک میں بدل دیا. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ توحید اسلام کی بنیاد ہے اور اس میں کسی قسم کی آمیزش خطرناک ہے. آج کل ہم میں سے کچھ لوگ بزرگوں، قبروں یا حتیٰ کہ دنیاوی چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے بڑھ جاتی ہیں. کوئی دولت کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے، کوئی شہرت کو، کوئی اپنے آپ کو. یہ سب بھی ایک قسم کا شرک ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی قسم کھائے غیر اللہ کی اس نے شرک کیا. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز جس سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ شیطان چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بھی بچنا ضروری ہے جو توحید سے دوری کا سبب بن سکتی ہے. علماء نے شرک کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر وہ ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسے بتوں کو سجدہ کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، ایسی چیزوں میں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، یا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا. شرک اصغر وہ ہے جو شرک اکبر کی طرف لے جا سکتا ہے، جیسے ریاکاری، دکھاوے کی عبادت یا تعویذ گنڈے پہننا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خود فائدہ دیتے ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کمزوری کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دو، یہ تیری کمزوری میں اضافہ کرے گا. اگر تو اسے پہنے ہوئے مر گیا تو کبھی فلاح نہ پائے گا. آج کا انسان خود کو جدید سمجھتا ہے لیکن دیکھا جائے تو بت پرستی نے نئے روپ دھار لیے ہیں. کچھ لوگ پیروں فقیروں کو ایسی عزت دیتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، بیماری کا علاج مانگتے ہیں. یہ سب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے. کچھ لوگ قبروں پر جا کر وہاں مزار والوں سے مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں. یہ سب شرک کی شکلیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے. کچھ لوگ ستاروں، راشیوں اور نجومیوں کو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز کا انکار کیا. صحابہ کرام نے توحید کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہے لا الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار کرے اس کا مال اور خون حرام ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کاٹ دیا جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی کیونکہ لوگ اس کی طرف خاص توجہ دینے لگے تھے. انہیں خوف تھا کہ کہیں یہ توحید میں خلل نہ ڈال دے. یہ صحابہ کی بصیرت تھی کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی شرک کا خطرہ دیکھ لیتے تھے اور فوری طور پر اسے ختم کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک کے تمام اقسام سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قیامت تک کلمہ لا الہ الا اللہ پر جمائے رکھے. یہ تھی بت پرستی کے آغاز کی مکمل کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور کیسے چھوٹی سے چھوٹی غفلت بھی بڑی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے. اگر یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تو اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس اہم سبق سے آگاہ ہو سکیں اور توحید کی اہمیت کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق